नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान की तहरीके इंसाफ में शमूलियत का मामला क्या है, चौधरी निसार के धड़े में कितने MNAs शामिल हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पर चौधरी निसार अली खान की एंट्री की कहानी क्या है, अदम एतमाद के मामले में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरान कुन और बड़ी खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान की तहरीके इंसाफ में शमूलियत का मामला क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरान कुन और बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें दो नए तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की और इन नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। इसी खबर का ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज से भी है और यही खबर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी जुड़ी है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रावलपिंडी में होने वाली ताज़ा तरीन और अहम तरीन मुलाकात की कहानी सुनाते हैं। और ये जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, इसकी खबर किसी भी जगह पर इससे पहले नहीं आई, लेकिन हमने अपने बावसूख ज़राए से ये खबर हासिल की है और इस मुलाकात को तहरीके अदम एतमाद के माहौल में एक गेम चेंजर मुलाकात भी कहा जा रहा है। अब ये जो ताज़ा तरीन मुलाकात है, ये एक ऐसे वक्त में हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक बहुत घिनौनी किस्म की साजिश की गई और उनके खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत मुहिम भी चलाई गई। दूसरी जानिब कुछ हलकों ने यह दावा किया कि तहरीके अदम एतमाद का और जो मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल है, इसका ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की मुमकिना तकर्री से भी हो सकता है। और इस हवाले से बहुत अहम नोयत की इतलात ये भी आई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से एक बहुत ख़ास नोयत की मुलाकात की और इस मुलाकात में दो अहम तरीन फाइल्स पर सिग्नेचर भी करवा लिए। और इनमें से एक फ़ाइल के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये फ़ाइल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन के मुतल्लिक हो सकती है, जबकि दूसरी फ़ाइल के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये जो फ़ाइल थी जिसके ऊपर सदर आरिफ अलवी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दस्तखत करवाए, ये मुमकिना तौर पर नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी हो सकती है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का ही ये आईनी इस्तेकाक होता है कि वो चाहे तो किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दे और चाहे तो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दे, जबकि दूसरी जानिब 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, 5 सीनियर तरीन जनरल जो हैं, वो भी मुमकिना तौर पर अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। अब ये जो 5 जनरल्स हैं, इनमें जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो कोर कमांड कर चुके हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं और इस वक्त रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। इसी सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद हैं जो पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं और सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद मौजूद हैं जिन्होंने 21 नवंबर 2021 को पेशावर की कोर की कमांड संभाली थी और इससे पहले DGISI के ओहदे पर फायज थे। अब यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر ممکنہ طور پر یہ جو 5 سب سے سینئر جنرلز ہیں انہی میں سے ایک کا تقرر پرائم منسٹر عمران خان نئے آرمی چیف کے طور پر کریں گے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائیں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب سے سینئر جنرل کو ہی آرمی چیف بنایا جائے۔ جب جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا اور جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا تو اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے، اور پچھلے کئی اشروں میں صرف جنرل اشفاق کیانی وہ آرمی چیف تھے جو کہ آرمی چیف بننے کے وقت سب سے سینئر جنرل تھے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے اور یہ جو پوری صورتحال ہے، اسی صورتحال میں راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک اہم ترین ملاقات کی گئی ہے، اور یہ ملاقات بنی گالہ والی اہم ترین ملاقات کے بعد ہوئی۔ اور یہ جو بنی گالہ والی اہم ترین ملاقات تھی، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل ندیم انجم، پرائم منسٹر عمران خان اور صدر عارف علوی شریک تھے۔ یہ بہت اہم نوعیت کی میٹنگ تھی، لیکن اب ایک نئی اور تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات بنی گالہ میں نہیں ہوئی بلکہ یہ ملاقات ہوئی ہے آرمی ہاؤس میں جو راولپنڈی میں واقع ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہے یہ اس لیے ہوئی کہ حکومت کے ہاتھ ایک تہلکہ خیز انٹیلیجنس رپورٹ لگی تھی، اور یہ رپورٹ سول انٹیلیجنس اداروں نے تیار کی تھی، اور اسی رپورٹ میں 2 بڑے انکشافات کیے گئے تھے۔ اب یہ رپورٹ ملنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کے جو 2 قریبی ساتھی ہیں جن پر ان دنوں پرائم منسٹر عمران خان بہت ٹرسٹ کر رہے ہیں، بہت اعتماد کر رہے ہیں، یہ دونوں ساتھی راولپنڈی گئے۔ یہ دونوں وفاقی وزیر ہیں، انہیں ایک بہت خاص قسم کا مشن سونپا گیا تھا، اور راولپنڈی جانے سے پہلے ان دونوں وزراء نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات بھی کی اور ان سے ہدایات بھی لیں، اور یہ بھی ان سے پوچھا کہ راولپنڈی جا کر کس نوعیت کا پیغام دینا ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان سے ان دونوں وزراء نے بریفنگ بھی لی۔ اب یہ جو دونوں وزراء ہیں یہ جب آرمی ہاؤس پہنچے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ ہم نے آرمی ہاؤس جا کر کس نوعیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ خاص طور پر حکومت کے ہاتھ جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، اور اس ملاقات میں اس رپورٹ پر بھی بات کی جانی تھی، اور ان وزراء میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اطلاعات فواد چودھری شامل تھے۔ اب اس ملاقات کے 2 اہم ترین ایجنڈے تھے۔ ایک ایجنڈا تو یہ تھا کہ پچھلے 1 ہفتے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بڑی گھناؤنی قسم کی مہم چلائی گئی جس میں بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، اور حکومت نے جب FIA سے اس معاملے کی تحقیقات کروائیں تو پتہ یہ چلا کہ اس گھناؤنی مہم کے پیچھے اصل میں نون لیگ اور اپوزیشن کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ہے، اور اپوزیشن کے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے تحریک انصاف کے کارکنوں کا لبادہ اوڑھ کر فوج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مہم چلائی تاکہ فوج کو اشتعال دلایا جا سکے اور فوج کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک بدگمانی اور غلط فہمی پیدا کی جا سکے۔ اب ایک تو یہ جو پوری رپورٹ تھی یہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دی گئی، لیکن جو دوسرا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا، اور یہ جو دوسرا ایجنڈا تھا یہ اس لیے اہم تھا کہ اس وقت کچھ حلقے خاص طور پر اپوزیشن کے حلقے یہ تاثر دے رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک بہت خطرناک افواہ بھی اس وقت پھیلائی جا رہی تھی جس کا اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں بہت شور بھی ہے، اور اس خطرناک افواہ پر بہت سی بحث بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو افواہ ہے اس کو جان بوجھ کر اس لیے پھیلایا گیا تاکہ فوجی قیادت اور جو سول قیادت ہے ان کے درمیان شدید قسم کی بدگمانی پیدا ہو جائے اور فوج یا حکومت ایک دوسرے کے خلاف کوئی انتہائی اقدام اٹھا لیں۔ اور افواہ یہ پھیلائی گئی
کہ پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی جگہ ایک اور جنرل کو آرمی چیف لگایا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع پھیلائی گئی جو مکمل طور پر بے بنیاد تھی، اس لیے اس معاملے پر بھی حکومتی وزراء نے پرائم منسٹر عمران خان کا جو پیغام ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچایا، اور پھر ظاہر ہے کہ عدم اعتماد کے ماحول میں جب یہ ملاقات ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان کے گو ہیڈ کے بعد، پرائم منسٹر عمران خان کے گو سگنل جو گرین سگنل تھا اس کے بعد ہی یہ میٹنگ ہو سکی، تو پرائم منسٹر عمران خان کے کچھ اہم پیغامات بھی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے گئے اس میٹنگ کے دوران۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں چودھری نثار علی خان کی 3 ایسی اہم ملاقاتیں ہوئیں جنہیں جان بوجھ کر خفیہ رکھا گیا اور ان ملاقاتوں کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اب چونکہ چودھری نثار علی خان کا تعلق بنیادی طور پر ایک فوجی گھرانے سے ہے، ان کے بھائی چودھری افتخار علی پاک فوج میں جنرل بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری دفاع کے عہدے پر بھی فائز رہے، تو اس وجہ سے چودھری نثار علی خان کو فوجی حلقوں میں بہت احترام کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے اور فوجی حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ اسی پوری صورتحال میں اور اس پورے منظر میں چودھری نثار علی خان نے 3 بڑے انکشافات کیے۔ ایک تو اس پس منظر میں چودھری نثار علی خان کا نقطہ یہ تھا کہ وہ اگلا الیکشن کسی بھی صورت نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گے، یعنی نون لیگ کے ٹکٹ سے اگلا الیکشن کسی بھی صورت نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں بھی چودھری نثار علی خان سے رابطے کیے اور پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اپنی پارٹی کی ایفیلیشن کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ چودھری نثار علی خان کا دوسرا انکشاف نون لیگ کی ایک پراسرار شخصیت کے متعلق تھا، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بہت ہی قریب سمجھی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس کو اپنا بڑا وفادار ساتھی سمجھتے ہیں اور مریم نواز اس شخصیت کو اپنا سیاسی استاد بھی کہتی ہیں، اور مریم نواز کی اس وقت جو سیاسی پالیسی ہے اس سیاسی پالیسی کو ترتیب دینے کی ذمہ داری بھی اسی شخصیت کے پاس ہے۔ اب شہباز شریف اس شخصیت کو اگرچہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس شخصیت کو پارٹی سے نہیں نکال سکتے، اور یہ شخصیت آپ کو مریم نواز کی پریس کانفرنس ہو، مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا احتساب عدالت میں پیشی ہو، تو ہر پیشی میں اور ہر پریس کانفرنس میں مریم نواز کے دائیں یا بائیں کھڑی نظر آتی ہے، اور اس شخصیت کے متعلق ایک گہرا تاثر یہ ہے کہ یہ شخصیت فوج کے سخت خلاف ہے۔ اب چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف کیا کہ یہ بات 100% درست ہے کہ یہی شخصیت یعنی پرویز رشید ڈان لیگز میں 100% ملوث تھے۔ ڈان لیگز کوئی فسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، اور پرویز رشید نے فوج کے خلاف بہت بڑی سازش کی تھی۔ یہ چودھری نثار علی خان کا بہت بڑا انکشاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار علی خان کا تیسرا انکشاف یہ تھا کہ نون لیگ نے محمود خان اچکزئی جیسے جو ریاست مخالف عناصر ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر نون لیگ کی جو نظریاتی ساکھ تھی اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور یہ عناصر ایسے ہیں جو فوج مخالف نہیں بلکہ ریاست مخالف اور پاکستان مخالف سیاست کرتے ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں چودھری نثار علی خان نے پرائم منسٹر عمران خان کو دیگر لیڈر سے مختلف بھی قرار دیا، پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بہتر رہنما بھی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کے پرانے دوست ہیں۔ لیکن اب ایک اور بہت بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہوئی کہ چودھری نثار علی خان کی 2 خفیہ ملاقاتوں کے متعلق خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایسی ملاقاتیں ہیں جن کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، اور شاید جان بوجھ کر ان ملاقاتوں کو خفیہ رکھا گیا۔ ان میں سے ایک ملاقات کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اہم حلقوں کے نمائندوں سے، یعنی پاکستان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کے نمائندوں سے چودھری نثار علی خان کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ دوسری جو ملاقات ہے
اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ ایک گیم چینجر ملاقات ہو سکتی ہے، ایک پوری جو بازی پلٹانے والی ملاقات ہے۔ اس طرح سے اس ملاقات کا ایک امپریشن بنایا گیا اور اس ملاقات کے متعلق کہا یہ گیا کہ یہ ملاقات اصل میں بنی گالہ میں ہوئی ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کا گھر ہے، لیکن اس ملاقات سے پہلے چودھری نثار علی خان نے خود اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دو بہت بڑے نکات بیان کیے۔ ایک تو چودھری نثار علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اقتدار کا روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے اور 4 سال سے میں خود اقتدار کا روزہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار علی خان نے یہ تصدیق بھی کی کہ انہیں کئی عہدوں کی آفر ہوئی اور خود تحریک انصاف کے ذرائع نے بھی یہ تصدیق کی تھی کہ چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی اس سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اب چکری میں خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، لیکن دوسری جانب خبر یہ آ گئی کہ چودھری نثار علی خان کی ایک ایسی صورتحال میں جب وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے پر آمادہ نہیں ہے تو ان کی اہم ترین ملاقات بنی گالہ میں ہو چکی ہے، اور چودھری نثار علی خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے 2 MNAs اور 3 MPs ایسے ہیں جو کہ چودھری نثار علی خان کے بہت قریب تھے پہلے بھی۔ ظاہر ہے کہ چودھری نثار علی خان کا اپنا بھی ایک دھڑا تھا مسلم لیگ نون کے اندر، تو اب چودھری نثار علی خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 3 MNAs اور 2 MPs نے چودھری نثار علی خان کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔